बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सरदार फैसल हाजिर खिदमत है। आज बड़े अहम मौजू पे बात करूंगा। आज कानून और इंसाफ के हवाले से बात करूंगा। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज़ाद कश्मीर का बड़ा नाम, ज़िला सुदनती का बड़ा नाम सरदार अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है। और साहब 4 सालों से कानून के साथ मुंसलिक है, कानून के सारे दाव पेज भी जानते हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, AJK जो है उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। एज ए जस्टिस जो है वहाँ अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस किस्म के केसेस आते थे, क्या ये जो बातें की जाती हैं कि चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या मैनेज भी होती हैं। उसके अलावा H3 की कहानी भी मेरे कानों से गुजरी है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, अक्सर मेरे घर वाले जब मैं बड़ा हो रहा था या मेरे दीगर भाई थे, उनसे वो कहते थे कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप वकालत के शोबे में कैसे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर, ऑनर की बात है। मैं आज नंबरदार मीर अकबर साहब के पोते से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बड़ा फख्र की बात है, जो कि उन बुजुर्गों से बड़ा मेरा तारफ़ था। सही है। मेरे वालिद साहब, उनका एक ताल्लुक भी था। सही है। मैं उस वक्त से उनको जानता था जब यहाँ मैंने शुरू किए। तो जो बात ये है कि हमारे ख़ानदान की बात, मेरे वालिद साहब नंबरदार भी थे, ठीक है, और अपने गाँव के लोगों के फैसले करना ये कुछ एक था उनका तरीक़ाकार के। लोग अक्सर उनके पास आते थे मामलात हल करने। अदालत आपके घर में ही शुरू हुई, मतलब सबसे पहले आप ये कह सकते हैं। वहाँ देखने का मौका मिला, कभी आप किसी को राज़ी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ था। फिर वो यहाँ मार्केट में काम करते थे, दुकानदार थे, तो उधर से भी आते जाते देखते रहते थे। तो उसके अलावा मेरा ये वकील बनने के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं थी। अलबत्ता एक दफ़ा मुझे याद है, वो बहुत, मैं 8वीं 9वीं में था गालिबन में, या 10वीं से 11वीं में आया, इस तरह से कुछ। तो आगे दाखिले की बात थी, तो मैं मेरी माँ ने अपने वालिद साहब को कहा कि इनसे दाखिले कुछ बात करनी है। तो हंस के तो कहते हैं हाँ मैं और नहीं कोई काम, वो कहीं मसरूफ़ से जा रहे थे, कहते हैं मैं और नहीं कोई काम, बड़ा पुत्र बड़ा वकील बन सी, बड़ा जज बन सी, मीसा ना काम कर रही है। मुझे आज भी याद है। तो मुझे एक बात उससे समझ आई कि वालिदैन हंस के बात करें, उससे में बात करें या कुछ करें, वो उनकी दुआ होती है, दुआ लग जाती है। और आपको दुआ लगी है? और बिल्कुल मुझे आज उसका मैं कंक्लूड है। और फिर जब मैं इधर जुडिशरी में आया, तो बतौर जज मैं हाई कोर्ट से रिटायर हुआ। मेरी 3 साल भी नौकरी पूरी नहीं थी, वो 2-3 महीने, 1-2 महीने कम थी। तो मैं जब आया तो मेरी वालदा मुझे पूछती होती थी कि आपकी पेंशन का क्या हुआ है। तो मैं नहीं उनको बता सकता था हमारी पेंशन नहीं होती 5 साल से कम, या इस तरह की उस वक्त बात होती थी। तो वो मुझे कहती थी, मैं कहा जी नहीं पेंशन, तो कहते हैं हो जाएगी। और मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा की डेथ से कोई महीना पहले इसी तरह उन्होंने पूछा, तो मैं कहा जी अभी नहीं हुई, कहते हैं हो जाएगी, ओसी। तो ये मैंने देखा कि उनकी वफ़ात के बाद मेरी पेंशन का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि वो सर्विस की लेंथ के हवाले से कुछ फैसला था। तो मुझे हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, राजा सईद अकरम साहब, उन्होंने कहा कि जी आपका ये मसला था, तो अब पाकिस्तान में ये हो रही है, ज़ाहिर कुछ पाकिस्तान में होता है वो ये यहाँ अडाप्ट करते हैं। तो ये 2 बातें मैंने देखी कि वालिदैन की दुआ जो है वो गुस्से में कहें, मार के कुछ कहें, दुआ की सूरत में कहें, वो दुआ ही होती है। सही बात है। एक तो यह बात मेरी समझ। दूसरी बात यह है कि जो बात है वकील बनने के हवाले से, मैंने कहा मेरा कोई इस तरह से कोई आइडिया नहीं था। मैंने चूँकि पहले आर्मी में भर्ती होया, मेरे चाचा जी थे फ़ौज में, तो उन्होंने मुझे इधर भर्ती करवाया। तो जब मैं सर्विस कर रहा था, तो सर्विस के दौरान ही मेरी पोस्टिंग लाहौर में हुई। तो वहाँ एक कर्नल आगा मज़हर हुसैन साहब थे मेरे CO। उन्हीं दिनों में एक किसी ऑफिसर का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा था, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगी। तो मुझे बतौर क्लर्क वो टाइपिंग करने के लिए ले जाते थे, साथ आते थे। तो उस दौरान वो मुझे चीज़ें टाइप करने का मौका मिला। पहली दफ़ा मुझे देखने का मौका मिला कि किसी का स्टेटमेंट है, फलां है, तो उसमें एक कहीं कोई टाइप करके चीज़ मैंने जो उन्होंने मुझे दी, उसमें कोई 1-2 गलतियाँ थी, मैंने वो दुरुस्त करते तो दी उनको। तो साथ ही कहा सर ये मैं इस तरह टाइप कर दिया, नहीं देखना गलत तो नहीं है। तो हंसे तो कहते हैं नहीं ये तो आपने दुरुस्ती कर दी है। बस इतनी सारी बात हुई। तो मैं उन दिनों में मेरा रिज़ल्ट आया हुआ था, MA का एक पेपर मेरा रह गया था, तो मैंने दोबारा उसमें देनी थी, वो पेपर देना था। उसके लिए डेट शीट आई या क्या हुई, तो मैंने जिक्र किया कि ये बात है तो मुझे जनाब जाना है।
تو کرنل صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار میں کیا کرو گے، تمہاری تو لا میں بہت اچھی اپروچ ہے، تم LLB کرو. مجھے اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا کرنل صاحب کہتے ہیں چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں. صحیح. پھر یہ جو اس کے ساتھ جانے آنے کا مجھے موقع ملا نا، مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ کوئی واقعی شاید اچھا کام ہوگا. صحیح. تو پھر میں اتفاق سے کوئی ہفتے بعد کوئی LLB کے داخلے شروع ہو گئے. صحیح. میں نے اپلائی کیا تو وہاں اسلامیہ لا کالج میں جو بعد میں گورنمنٹ نے کیا تھا ریکوائر، صحیح. تو اس میں مجھے داخلہ مل گیا. صحیح. اور تو مجھے جب ایک کرنل صاحب کو پتہ لگا تو انہوں نے اس وقت وہاں GOC ہوتے تھے سید علی زامن نقوی، ٹھیک ہے. لاہور ڈویژن کے، جن کا ساتھ فیلڈ کورٹ مارشل کر رہے تھے کسی کا، ان کے پاس وہ لے گئے. تو انہوں نے کہا چونکہ ان دنوں میں فوجیوں پہ پابندی ہوتی تھی، بازار میں نہیں جانے دیتے تھے، یہ پرائیویٹ داخلے کی بات تھی، تو انہوں نے ان سے اجازت لے کے دی مجھے اور میں داخل ہو گیا. اب میں اکیلا ہی تھا اپنے یونٹ میں، اکاؤنٹ کلرک تھا. تو مجھے وہ انہوں نے آسانی یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ تم کالج کے ٹائم پر کالج جاؤ، واپس آ کے جو بقایا کام ہے وہ کرو. میں اپنا کالج بھی اٹینڈ کرتا تھا، واپس آ کے کام کرتا تھا، اور شام کو وہ ساری فائلیں تیار کر کے اپنے آفس کے آگے ان کے پاس بھجوا دیتا تھا. صحیح. اس طرح سے میں نے چلو LLB ہو گئی. تو جب LLB مکمل ہو گئی میری، تو اس کے بعد مجھے وہ فوج سے اس بنیاد پہ کہ اس کا اپنا کوئی قصور تو نہیں ہے، لیکن لا اس نے کر لیا تو اس کو ریٹائر کیا. وہاں سے جب مجھے سینٹر میں بھیجا گیا، وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے گلگت کے، برکت صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ پیسے ہمیں ملے بیناولٹ فنڈ کے پینشن کے حوالے سے. تو میں نے اس میں سے 5-6 ہزار ملا، میں نے 1,000-2,000 روپیہ، 1000 میں 1000 روپیہ میں دیا. تو اس وقت ہم مسجد بن رہی تھی وہاں ہمارے سینٹر میں. وہ جب ان کمانڈر صاحب کو پتہ لگا اس نے 1000 روپیہ دیا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا بھئی کون ہے جس نے 1000 روپیہ دے دیا. اس وقت بڑی بات ہوتی تھی، 78-9 کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ جناب اس وقت تو مجھے انہوں نے بلوایا، پوچھا، تو اتفاق سے جو ان کا سٹاف سے ان سے پتہ کیا کہ اس کی نوکری کتنی ہو گئی. انہوں نے کہا جی اس کو 9 سال سے کچھ 6-7 مہینے اوپر ہو جاتی ہے، 4 مہینے اس کی LPR ہے، تو اس کو پینشن بھی ہو سکتی ہے 10 سال کی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو پینشن ریٹائر پھر وہ مہینہ وہاں مجھے ایز اے گیسٹ رکھا. تو جہاں وہاں سے ریٹائر ہوا تو پھر میں سیدھا ہی لاہور چلا گیا. ہمارے وفاقی محتسب رہے ہیں سردار اقبال صاحب، ان کے نتیجے تھے سردار سمیع ایاز صاحب، جو آپ کے استاد بھی ہیں. ہاں میرے جی لا میں ہم نے ان کے ساتھ شروع کی. تو وہ اقبال صاحب بہت مصروف تھے. ہم وہاں بیٹھے، میں اور خالق وسیع صاحب تھے میرے ساتھ، ممبر کشمیر کونسلر ہیں آج کل. تو ان دونوں ان کے پاس تھے، لیکن ان کے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے میں نے کہا کہ آپ وہاں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. وہاں پھر ہمیں ریگولرلی کوئی 6 مہینے لگائے، اور وہاں اسی دوران بھی لائسنس بھی لیا ہائی کورٹ کا. تو کچھ سال 82 کے آخر میں کہیں ہم واپس ادھر آ گئے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر ریگولرلی یہی چیزیں چل جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشن میں آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا کردار کون سا تھا جس نے ایز اے کریکٹر آپ کے ساتھ وہ چلے اور آپ کو یہاں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا؟ ایک تو میرے چچا عزیز صاحب تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے فوج میں انہوں نے بھرتی کرایا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ فوج میں رہتے ہوئے تمہیں پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، پڑھ سکتے ہو، تو وہ رہا. اس کے بعد جناب پھر جو ہے الحمدللہ مجھے وہ سلسلہ وہاں جب فوج میں گیا تو وہاں بھی ان کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کرنل صاحب کا مدد صاحب. صحیح ہے. اچھا، جو بھی آپ کو بات کہتا رہا ہے وہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا رہا ہے، اور وہ شکر ہے اچھی باتیں کرتے رہے، کسی نے کوئی بری بات نہیں کر دی. نہیں تو اگر وہ قبول ہوتی تو شاید زندگی مختلف ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا کیس یاد ہے کون سا تھا، کتنی فیس لی، اور جب تک آپ جج بنتے یا جسٹس بنتے اس سے پہلے تک کتنے کیسز آپ نے لڑے؟ کوئی ہے ذہن میں؟ یار وہ تو اندازاً بتا سکتے ہیں کتنے کیسز ہوئے ہوں گے؟ نہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہونے. نہیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے حساب سے. اور میرے تو جب جج بن گیا میں ہائی کورٹ میں جب تھا، میرے 200 کچھ کیسز میرے رپورٹڈ بھی تھے. اچھا. یا سپریم کورٹ میں آنے کے بعد 200-300 کیسز رپورٹڈ بھی تھے. میری سروس اتنی زیادہ نہیں ہوئی
ساری ملا کے 3 سال نوکری بنتی ہے میری یہاں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ بھی، تو اس کے اور 200-300 کیس میرے رپورٹڈ بھی تھے. تو جو بات یہ ہے کہ پہلے کیس کی، یہ اس وقت لاہور میں ہی ہم نے جب شروع کی فرینڈشپ، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے سمیعات کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ اور گارڈینس کا کیس ملا تھا. صحیح. پہلا ہم نے کیس وہ کیا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ایسا یہ بھی ہوتا ہے. اچھا. تو فیس وغیرہ یاد ہے کتنی لی تھی آپ نے اس کی؟ یاد تو نہیں ہے، لیکن سینکڑوں تھی، وہ زیادہ تھوڑی نہیں زیادہ. سر زندگی آسان ہوتی ہے وہاں زندگی مشکل بھی ہوتی ہے. کیا زندگی میں کچھ مشکل مراحل بھی دیکھے، وہ قانون کے حوالے سے ہوں یا عام زندگی کے حوالے سے ہوں یا گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ہوں؟ تو کوئی لگتا ہے آپ کو کوئی ایسا دن بھی آیا کہ آپ کو تھوڑا سا زندگی سے تھریٹ محسوس ہوا ہو؟ الحمدللہ جی، میں تو آج تک سمجھا ہوں کہ میری زندگی گزری ہے بڑی آرام دہ. صحیح. اور شاید کچھ چھوٹی موٹی ہوئی ہوں گی باتیں، مجھے وہ مشکل بات یاد ہی نہیں رہی، سوائے اس کے جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، آرام کیا، اس کا شکر کیسے ادا کروں. صحیح. اور وہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ان الانسان رب لکنود، کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انسان ناشکر ہے. بالکل. پھر جو میں اس کے اوپر سوچنا شروع کیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ انسان اللہ کے کرم کا کیسے شکر ادا کرے. اب یہی اس میں بھی تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی کون کون سی نعمت پوچھ لو. صحیح بات. سمجھ آئی کہ بھئی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تبھی ہو سکتا ہے جب سمجھ آئے کہ میں انسان ہوں اور رب وہ ہے. بالکل صحیح بات. اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. سر یہ H3 کی کیا کہانی ہے؟ میں جب بات کر رہا تھا، میں گھر بھی بیٹھ کے آپ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ سوال لازمی پوچھیے گا. میرے انفارمیشن یہ چیز نہیں تھی. H3 میں کون لوگ تھے؟ یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ اور اس کا اتنا خوف و ہراس، یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ جدھر سے H3 کھڑا ہوتا ہے وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے. سر یہ تھوڑی سی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ کون سے لوگ تھے. اچھا، آپ نے تو اچھا کیا مجھے ایک بات یاد کرا دی. وہ یہ جو H3 ہے، ہم یہاں 3 بندے تھے. ایک ہمارے وکیل، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، سردار محمد حبیب صاحب. ٹھیک ہے. دوسرے آپ ہی کے انکل تھے سردار محمد علیم صاحب. اور میں عبدالحمید نام. تو وہ ہمارے سردار محمد حسین صاحب ہیں جو آج کل وزیر بھی رہے ہیں، ہمارے سب سینئر موسٹ سیاستدان وکیل بھی ہیں. تو وہ راولہ کوٹ میں وکالت کرتے تھے. یہاں بھی جب ضلع بن گیا تو پھر یہاں بھی آتے تھے. تو ایک دفعہ یہاں کوئی الیکشن ہو رہے تھے یا کچھ، تو ان کے ساتھ کچھ اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کس کو ووٹ دیں کیا کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ H3 کس کے ساتھ؟ انہوں نے H3 کون ہے؟ تو انہوں نے نام لیا ہم تینوں کا کہ H3 جس طرف ہے جی وہ تو فلانے کے ساتھ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں، کیوں جدھر وہ ادھر وہی جیتے گا. اچھا، اس طرح سے انہوں نے کہا. تو وہ بات مشہور ہو گئی جی H3. تو ہمیں پھر نام ہی پڑ گیا. ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے آج کل، راجہ صداقت صاحب، انہوں نے سردار حبیب صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو ترال خال میں آئے، وہ جنازے میں شریک ہوئے، تو تقریر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جب میں وکالت میں آیا میں نے لندری کے حوالے سے H3 کا نام سنا تھا، پھر بعد میں تعارف بھی ہو گیا کہ H3 کون ہے کیا بات ہے. تو کہہ رہے تھے کہ اب ان میں سے H1 چلا گیا. حبیب صاحب مسٹر علیم صاحب سے سینئر تھے صاحب، اور علیم صاحب اور میں نے ایک ہی دن یہاں وکالت شروع کی تھی. اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ریسنٹلی، آپ کے انکل ہی رکھتے تھے. تو اب بس H3 میں سے ایک ہی H رہ گیا ہے. تو وہ ایسا انہوں نے نام ڈالا H3 کے، نہ پھر اس میں بھی برکت ڈل گئی. آزاد کشمیر میں مشہور ہو گیا H3. اور اب الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں بھائیوں کو اس جہاں سے رخصت کیا. اور سچی بات ہے کہ وہ انہی کا اچھا ساتھ تھا کہ جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے، اور وکیل کا مطلب جو ہے وہ توکل اور کارسازی کی بات سمجھائی کہ آپ لوگ کام آئیں بجائے اس کے کام پکڑیں. 3 سینئر وکیل تھے، H3 بھی تھے، یہاں نام بھی تھا. سر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرگومنٹ کی بیس پہ آپس میں کبھی کسی چیز پہ کسی کیس پہ بحث ہوئی ہے، یا ایک دوسرے کے اگینسٹ عدالتوں میں جرح باندھنے کے لیے کسی کیس میں کھڑے ہوئے؟ ہاں یہ تو بہت ہوا ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ وکالت میں کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی. یہ ہمیں کافی پہلے سے ہمارے اساتذہ نے بتائی تھی، اور اس کو ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ عدالت کے اندر جرح ہو کچھ ہو، میں صرف ایک واقعہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم یہاں کوئی ہمارے کلائنٹس تھے میرے بھی اور کسی دوسرے وکیل صاحب کے، تو وہاں ہم اندر باتیں کر رہے تھے نا، جرح کر رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی ہمارے آپ کی بات کرتے ہیں ساری باتیں. کچھ دیر بعد وہ باہر آئے نا، تو ہم یہ باہر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، ہمارے وہ سارے اکٹھے. تو ان سے تھوڑا بزرگ سے آدمی آئے تو انہوں نے کہا گل بجھو جی یہ وکیلوں نے کیا کام ماندر لگے کھولنے نے باہر اچھی چاہ پینی. یہ انہوں نے ہمیں کہا. تو وہ بات یہ ہے کہ
ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ پروفیشنلی اپنے آپ کو پوری طرح دیانتداری کے ساتھ پورا اترنا چاہیے، صحیح ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو اس کے بعد اپنا اخلاق ہے، اپنا اخلاص اور ایک اخلاق اخلاق دونوں۔ آپ تینوں میں سے سینئر کون تھا، اور آپ سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ سینئر موجود تھے جو آلریڈی ہم وکالت کر رہے تھے پلندری کے اندر؟ جی جی الحمدللہ، ہم تینوں میں سے تو سردار حبیب صاحب سینئر تھے، ٹھیک ہے، اور سردار حلیم صاحب اور میں نے ایک ہی دن یہاں وکالت شروع کی 82 کے راسوں میں۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم یہاں آئے تو اس وقت ہمارے ملک رزاق صاحب تھے، مقبول چشتی صاحب تھے، سردار عارف صاحب تھے، ایاز صاحب تھے، سردار ایاز صاحب جو بعد میں جج بن گئے، ریٹائر ہو گئے تھے، تو کافی سارے سینئر وکیل تھے، لیکن اس وقت ہوتے ہی جب میں آیا تو اس وقت 5 وکیل ہوتے تھے ٹھیک ہے، یا 6 ہوتے تھے، تو صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں جیسے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ہزاروں کے حساب سے کیسز آپ نے لڑے، کون سا کیس آپ سمجھتے ہیں، کون سا کیس ایسا ہے جو سب سے بڑا کیس تھا، آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے، اور میکسیمم فیس آپ نے کتنی لی ہے؟ یار یہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک کیس تھا، یہ بارل کا کیس تھا جس میں ہمارے الطاف صاحب وغیرہ کچھ لوگ اچھا قتل ہوئے تھے۔ جی، ایک وہ کیس تھا جو جس میں میں نے دیکھا کہ اس میں کافی سارا ہمیں کام کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، اور نتیجہ بھی ٹھیک آیا۔ اور اس کے علاوہ کیسز تو بہت آئے،